नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर जो हेडलाइन है वो कराची शहर है, जहां अब से चंद घंटे पहले एसएसपी मलिर राव अनवार ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब इजहारुल हसन साहब को, जो सिंध असम्बली में अपोजिशन के लीडर भी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मलिर का ये कहना था, उन्होंने ये दावा किया कि इजहारुल हसन के खिलाफ बहुत ही संगीन उनके पास यानी एविडेंस है कि इजहारुल हसन जो है वो कराची शहर में टारगेट किलर्स के जो ग्रुप है, जो टीम थी, उसके सरगना थे। इस पे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने जनाब मुराद अली शाह साहब ने बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल किया, जिन्होंने एसएसपी राव अनवार को फौरी तौर पे सस्पेंड किया, उन्हें पुलिस लाइन में हाजिर होने का हुक्म दिया। इसके साथ ही डीसी ईस्ट को वफाक को सरेंडर कर दिया गया। अभी ये हेडलाइन डेवलप हो रही थी तो टेलीविजन चैनल्स को ये पता चला कि ये जो इक़दामात इतने सवियर किए हैं, ये जो रिएक्शन इतना सवियर हुआ है सिंध के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, ये उनका ज़ाती नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कॉल करके उनको कहा। ये इंटरवेंशन वफाक की तरफ से हुई। फिर ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों हुआ है। उस पर राय ये है, उस पर लोगों का कहना ये है, इस वक्त जो तज्ज़ियाकार है उनका ये एनालिसिस है कि चूँकि पंजाब के अंदर बहुत जल्द गौर किया जा रहा है कि एक रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हो सकता है करीबी मुद्दत के लिए, और ख़तरा ये है कि कहीं रेंजर्स जो है वो पंजाब के अंदर PMLN के अहम रहनुमा, जिनके खिलाफ बहुत से संगीन इल्ज़ामात हैं, जिसकी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उन रहनुमाओं को भी रेंजर्स और पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं, और वज़ीर आज़म जो है उसकी पेशबंदी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो मौक़िफ़ ये है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि -1 फार्मूला जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के बग़ैर मुत्तहिदा को चलाने का, उसके लिए एक राह हमवार की जा रही है। लेकिन एक दूसरी एक्सप्लेनेशन भी सुनने में आ रही है। बाज़ ज़राए का ये दावा है कि ये जो कुछ हुआ है ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और राव अनवार जो हैं उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ, बिलावल हाउस के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ, जरदारी साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, और PMLN और PPP ने मिल के ये स्क्रिप्टेड ड्रामा इसलिए किया है, और उस वक्त नहीं किया जब डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो गिरफ्तार हुए, उस वक्त ये रद्द-ए-अमल नहीं किया। इस वक्त ये स्क्रिप्टेड ड्रामा इसलिए किया गया है कि रेंजर्स का जो एक्शन और जो पावर्स जो हैं पंजाब में मतवक्को हैं, और वहाँ ख़तरा है कि गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि किसी पार्लियामेंट्री लीडर जो है, ये किसी भी रुकने पार्लियामेंट जो है, उसे स्पीकर की इजाज़त अप्रूवल के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो जो कुछ कराची में किया गया वो पंजाब के ख़तरे की पेशबंदी है। इसकी हकीकत क्या है, ये अगले 24 से 48 घंटे में ये हकीकत जो है ये पूरे पाकिस्तान के सामने वाज़ेह हो जाएगी। ये तो है कराची की सूरत हाल। दूसरी तरफ हम अब लाहौर की तरफ चलते हैं, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि बाकी जमातें उनके साथ नहीं भी चलेंगी, तो 24 सितंबर को वो रायबंद की तरफ मार्च करेंगे। उसकी तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त चीचावत्ती में है इमरान खान साहब, लेकिन उनकी पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनसे हम समझते हैं कि PTI का मौक़िफ़ क्या है, लाहे-अमल क्या है, हिकमत अमली क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या ये सही होगा कि ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फंस गई है, ये जो रायबंद मार्च है इस पे PTI और इमरान खान साहब और आप सब लोग जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं? यानी जब निकलने का वक्त था अप्रैल में, मई में, उस वक्त तो आप लोग निकले नहीं, अपोजिशन को साथ लेने के चक्कर में रहे। अब आपके साथ भी कोई नहीं है, इवन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी आपको अलविदा कह दिया है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है मासवा एक कॉस्मेटिक मार्च के। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि देयर इज अ रॉन्ग परसेप्शन। हमारा एजेंडा इतना मजबूत है कि हम किसी वक्त भी अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करते। वजह यह है, एजेंडा हमारा एंटी करप्शन है, और ये कोई हमने तो इल्ज़ाम लगाया नहीं था। ये जो पनामा लीक्स का जिक्र आया तो ये तो आपको पता है, एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जो थे उन लोगों ने ये सारी बात हमारे सामने लाई, और एजेंडा मजबूत होने की वजह से मैं यकीन से कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग वाकई चाहते हैं कि जी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एहतसाब हो, और वो हर बंदे का एहतसाब हो जो पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान से बाहर लेके गया है। द रीज़न इज़, अगर हम जब अप्रैल में ये बात हुई थी, अगर हम उस वक्त ये काम शुरू करते तो तब सारी अपोजिशन
کی ہماری جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا, ہم بھی اس چیز کے خلاف جانا چاہتے تھے, اور شروع سے انہوں نے سب نے بات کرنی شروع کر دی. وی وانٹڈ ٹو ایگزاسٹ آل آپشنز, وی وانٹڈ کہ ہم بیٹھ کے جماعت کے ساتھ بات کریں. ڈاکٹر صاحب وہ اب آپ کے ساتھ 4-5 ماہ کی جدوجہد آپ نے کر لی, شاہ محمود قریشی صاحب نے درجنوں راؤنڈ ان کے ساتھ کر لیے, وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ چل تو نہیں رہے. آپ کی حلیف جماعت اسلامی بھی نہیں ہے, ڈاکٹر طاہر القادری بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں بالکل اس بات کی پریشانی نہیں ہے. وجہ یہ ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے اس وقت جو سٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس ہے وہ کسی اور جماعت کے پاس بھی نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دی ایکچوئل سٹوری. اس لیے باقی جماعتیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے ہی آئیں گی جب بھی سڑک پہ آئیں گی. میں اس وقت ہم نے جو کام کیا ہے وہ بڑا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں کوئی آپشن تو نہیں ہم نے چھوڑی نا, آپ کے سامنے ہے, اور آپ کے سامنے آپ رویہ دیکھ لیجئے کیا رہا ہے. یعنی اگر ہم پارلیمنٹ میں گئے اور کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کم سے کم آ کے جواب دے دیجئے, آپ کے سامنے وہ رام لیلا کی کہانی نواز شریف صاحب سنا کے چلے گئے اور اصل بات نہ کی, اور جو بات وہاں کی وہ خود بخود تردید کر دیتی ہے جو ایکچول سٹیٹمنٹ ہے کہ جی 2006 کے اندر میں نے اپنے وہاں کے سعودی عربیہ کے ایسٹس بیچ کے پھر یہ فلیٹس خریدے. حالانکہ توفیق انویسٹمنٹ بینک کا جو کیس ان پہ چلا تھا کوئنز کورٹ کے اندر, وہ تو 99 کے اندر انہوں نے ایز کولیٹرلز دیے ہوئے تھے اور ان کو اٹیچ کر دیا گیا تھا. تو جب اس طرح کی باتیں آئیں اور غلط بیانیاں آئیں تو میرا خیال ہے ہم پہ فرض بنتا ہے, اور پاکستان کا ہر وہ بندہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم اب احتساب مانگیں. ڈاکٹر صاحب آپ لاہور میں ہیں, آپ پنجاب کی, لاہور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. اگر یہ جو سب کچھ آپ کہہ رہی ہیں یہ حقائق ہے, میں مانتا ہوں یہ حقائق ہے, لیکن ان حقائق کو اگر آپ سیاسی طور پر اپنے ورکرز تک, لوگوں تک لے جا سکتے ہوں, انہیں گرما سکتے ہوں, تو پھر تو پی ٹی آئی کو بہت بڑی تعداد میں ورکرز کو, عوام کو اکٹھا کرنے میں دشواری نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے گزشتہ چند ہفتوں میں دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ عوام جو ہیں وہ پیناما لیکس کے ایشو میں کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی تھوڑی سی اٹس اے پرسیپشن جو بنائی جاتی ہے. اب جو لاہور کی ریلی ہوئی, آپ یقین جانیے جو اس دن گرمی تھی, جس طرح کا موسم تھا, اور جتنے لوگ ساتھ چل رہے تھے ریلی کے, آپ کے دل میں خلش ہوگی پاکستان کی بہتری کے لیے تبھی آپ چل سکتے تھے. اور جس جوش و خروش اور جوش و ولولہ کے ساتھ وہ چل رہے تھے, میں تو اس کنٹینر پہ تھی, مجھے کیوں غلط بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اس وقت ان کو بہت تکلیف ہے کہ آپ کا جو ہیڈ آف یور اسٹیٹ وہ اس کا تو احتساب نہ ہو, باقی ہر بندے کا احتساب ہو. آپ چھوٹے چور کو تو پکڑیں, بڑے چور کو کوئی نہ پکڑے. آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ بھئی اگر نیب جو ہے اس کو کوئی اور کام نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی جو چوریوں والے ان کو تو پکڑ رہے ہیں, جو بڑی چوریوں والے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم نے ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کے سامنے میں الیکشن کمیشن میں گئی ہوئی ہوں اگینسٹ نواز شریف, انہوں نے کہا کہ جی یہ صحیح رستہ نہیں تھا, اسپیکر کے تھرو آنا چاہیے تھا. آپ کے سامنے مجھے تو اتنا افسوس ہوا کہ ایاز صادق صاحب کا اتنا پارٹیسن ایٹیٹیوڈ. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نہ تو میں ان کو جج سمجھتی ہوں, بہتر تو یہ تھا کہ سب کے کیس بھجوا دیتے تاکہ باقاعدہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی اور پتہ چلتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب یہ بات تو ماننے کو نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ بات وہ بنانے کو کہتے اس کے ایسے باہر پڑے ہیں, اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے, جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ان کا ذکر کرنے کو تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک آف شور کمپنی کا تو واویلا ہے نا, ایک ان کی آف شور کمپنی کا واویلا تو ہے, اور پھر بنی گالا کے گھر کا بھی واویلا ہے کہ وہ جبائمہ ٹرانسفر. نو دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آف شور کمپنی جو انہوں نے اس وقت جو بات انہوں نے آ کے بتائی, انہوں نے کہا جی میرا ایک فلیٹ میں نے خریدا تھا جس زمانے میں میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, ان پیسوں سے میں نے ایک فلیٹ خریدا, اور مجھے کہا گیا کیونکہ میں سٹیزن نہیں ہوں یہاں کا برٹن کا, مجھ پہ اگر جب یہ میں بیچوں گا تو اس پہ بہت زیادہ مجھے نقصان ہوگا, مجھے بہت ٹیکس پے کرنا پڑے گا. آپ آف شور کمپنی کے, اور وہ بیچ کے پاکستان پیسے لے کے آئے ہیں. بھائی پاکستان میں پیسے سب لے آئے, ہمیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بیچے وہاں کی پراپرٹی ساری, آپ کے پاس وہ جو میفے فلیٹس ہیں وغیرہ بیچ کے لے آئیے پاکستان واپس پیسے, پتہ تو چلے نا. آپ پاکستان سے جب پیسے باہر لے کے جاتے ہیں, جو آپ کا فورن زر مبادلہ ہے وہ باہر آپ لے جائیں, آپ کے جو لیڈر ہیں اس ملک کے وہ اپنا سارا کچھ ان کا باہر پڑا ہوا ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیے. اور جو بنی گالا کا جو گھر ہے اس کو ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کیا, بنی گالا کی ریزیڈنس کو.
دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی جی، بنی گالا کا ریزیڈنس جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب کوئی 10 دفعہ سارے سوالوں کا جواب دے چکے ہیں، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خان صاحب نے کب انکار کیا؟ عمران خان تو کہتا ہے آپ جب مجھے بلائیں میں تو احتساب کے لیے حاضر ہوں، پر میرے ساتھ نواز شریف بھی اپنا احتساب کروائیں۔ انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ انہوں نے آ کے اور اسمبلی میں کہا کہ ہم ایک دفعہ سب کچھ بھول کے یہ سوچیں کہ ہم بطور پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل پارلیمنٹیرین جو آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے اجلاس کا، ابھی تک کیا تعین ہو چکا ہے کہ 24 ستمبر کو ہی آپ لوگ نکلیں گے؟ یہ اس تاریخ میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے پرسوں اپنا خان صاحب نے کور کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے، کور کمیٹی کے بعد انہوں نے باقی پارٹی کی بھی میٹنگ بلائی ہے، اور انشاءاللہ وہ خود اناؤنس وہاں کریں گے کہ تاریخ کون سی ہونی ہے، وقت کون سا ہونا ہے۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ وینیو جو ہے وہ رائے ونڈی ہوگا، اور کہیں نہیں ہم جائیں گے، ہم رائے ونڈ ضرور جائیں گے، اور کسی قسم کی دھمکیاں۔ رائے ونڈ تو بہت بڑی جگہ ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے رائے ونڈ میں کہاں جائیں گے؟ دیکھیے بات سنیے، مقصد یہ ہے کہ رائے ونڈ ایک شہر ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا حق ہے وہاں جلسہ کریں۔ اٹ ہیز اے سمبولک ویلیو۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ جاتی عمرہ جو ہے وہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ the government of Pakistan is supporting it as the Prime Minister's camp office. Somebody should challenge it. مجھے بتائیں نا، am I saying it wrongly؟ اگر یہ بات غلط ہے، وہ کیمپ آفس ہے پرائم منسٹر کا۔ اور دوسری بات، یہ جو غلط قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، یہ کریں گے فلاں کریں گے، ہم تو ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کو گلو بٹوں کی عادت ہے، ان کو عادت ہے اس طرح کی باتیں کہنے، جی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم فلاں کریں گے۔ آپ کے سامنے اگر کسی نے حملہ کیا تو نون لیگ نے فاروق لغاری کے گھر پہ کیا حملہ، اگر کسی نے حملہ کیا تو سپریم کورٹ کے اوپر نون لیگ نے حملہ کیا، اگر ابھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ کسی نے حملہ کیا تو نون لیگ نے کیا۔ بدنام ہم ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے، ہم گئے پارلیمنٹ میں، ہم گئے سپریم کورٹ کے پاس، ہم گئے اپنا اسپیکر صاحب کے پاس، ہم الیکشن کمیشن میں گئے، ہم نے نیب والوں کو کہا۔ آپ کے سامنے سب کا رویہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال مجھے بتا دیں کہ اس کا پولیٹیکل آؤٹ کم کیا ہوگا؟ یہ جو آپ لوگ شو فورس کریں گے، لوگ لے کے جائیں گے، ہزاروں لوگ اکٹھے کریں گے، رائے ونڈ میں ایک مظاہرہ کریں گے، اس کا پولیٹیکل آؤٹ کم کیا ہوگا، خاص کر کے اگر باقی سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں جاتی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں سوچتی ہوں یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہم عوام کی عدالت لگا رہے ہیں وہاں، ہم وہاں عوام کو اکٹھا کر کے عوام کے سامنے اپنا کیس وہاں پریزنٹ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ، اور کسی نے تو ابھی تک ہمیں ریلیف نہیں دی۔ عوام سن تو لے ہماری بات کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کا فائدہ اس لیے بہت ہوگا کہ اگر ہم جو پہلے دھاندلیاں ہوئی ہیں الیکشن کے اندر اس پہ شور نہ مچاتے تو نہ وہ 40 پوائنٹ سامنے آتے جو وہ جوڈیشل کمیشن نے دیے، نہ کوئی الیکٹورل ریفارمز شروع ہوتے۔ میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر ایز این اپوزیشن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی چوری چکاری کی جائے، غلط کام کیا جائے، اور اس کے اندر حکومت کے لوگ اور اس کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرینز ملوث ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے ایز اپوزیشن کہ ہم ان چیزوں کی نشاندہی کریں، اور اس کے اوپر اپوزیشن کا فرض بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ عید جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پہ کیسی بیتی، وہاں کی صورتحال کیا ہے، بات کرتے ہیں آفٹر۔ ناظرین ویلکم بیک۔ مقبوضہ کشمیر کی طرف چلتے ہیں، جہاں عید الاضحیٰ پہ بھی کرفیو برقرار رہا، تمام عیدگاہیں اور مساجدوں پہ تالے لگے رہے، لوگ نماز عید نہیں پڑھ سکے۔ اب تک کی 70 دن کی کرفیو کی وائلنس کی صورتحال یہ ہے کہ 15,000 کے قریب لوگ جو ہیں زخمی ہو چکے ہیں، 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور 1000 نوجوان ایسے ہیں جنہیں پولیس نے پیلٹس مار مار کے نابینا اور اندھا کر ڈالا ہے۔ ابھی تک دلی سے مودی سرکار کی طرف سے کوئی پولیٹیکل سلوشن جو ہے اس کی آفر بھی نہیں ہوئی ہے۔ کشمیر پہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کی بات تو چھوڑیں، کسی قسم کے پولیٹیکل سلوشن یا ڈائلاگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، محض بلوچستان کو ایک ایشو بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال کس قسم کی ہے، اس کا حل کس طرح سے نکل پائے گا، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے کشمیری ایکٹیوسٹ مشال ملک میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں۔ مشال السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔
ہمیں پتہ چلا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا راجناتھ سنگھ صاحب کی طرف سے جنہوں نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں آپ کے ہسبینڈ یاسین ملک بھی تھے، لیکن کشمیری رہنماؤں نے اس ڈیلیگیشن سے بات کرنے سے انکار کر دیا. وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اب اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اگر دیکھ لیں 2006 کے اندر، 2008 میں، 2010 میں جو اپرائزنگز کافی ہوئیں، جب بہت زیادہ ظلم بڑھا ہندوستان کی طرف سے، تو اس کو کیموفلیج کرنے کے لیے یہ گیمکس اور یہ تھیٹر ان کی طرف سے آتا ہے، ڈیلیگیشنز آتی ہیں، بڑے پرومسز کرتے ہیں، اور وہ اب تو وہ ٹائم آ گیا. اب بہت زیادہ جو ڈیفائننگ مومنٹ آیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ جو ریبیلین اور جو اپرائزنگ ہے اس کی اور بھی ولولہ یا وگر اس کا بہت بڑھ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے، ان کا ڈائلاگ کا، وہ بہت ہی اممیچور ہے، اور کشمیری اتنے کوئی فولش نہیں ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے. ایک فارمل ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈگنیفائڈ وے میں آپ ڈائلاگ کا انویٹیشن فارمل بھیجتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی آپ ان کو ایک ٹائم فریم دیتے ہیں جس کے اندر وہ رسپونڈ کریں، اور ایک انکنڈیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. جو اس وقت جو صورتحال ہے، سارے حریت لیڈرشپ نے اس کا یہی کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی یارڈ سٹک نہیں ہونی چاہیے کہ ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن کے بریکٹ کے اندر وہ بات کریں. اس کو انکنڈیشنل ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی جو حریت لیڈرشپ ہے، جو وہاں پہ پرو ریزولوشن کے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، یا اس کے اندر بزنس کمیونٹی ہوگی، ٹریڈرز ہو گئے، فروٹ گروورز ہو گئے، اور جو دوسری کولیشنز ہیں یا جو سیگمنٹس آف دیٹ سوسائٹی ہیں جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے، ان کو ود رسپیکٹ ٹریٹ کیا جائے. اور ساتھ کے ساتھ جو 2500 سے زیادہ جو کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہیں، اور جموں کے اندر جو ہیں، پورے انڈیا کے اندر بھی ان کو اریسٹ کیا، ان کو بھی ریلیز کیا جائے. ایسے ماحول بنتا ہے اگر آپ نے کوئی اپنی انٹینشنز ہندوستان نے کوئی دکھانی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کشمیری رہنما یہ چاہتے ہیں، لیڈرشپ چاہتی ہے کم از کم ہندوستانی گورنمنٹ اپنی سنسیریٹی شو کرے، کچھ اقدامات لے، یہ کرفیو کو ہٹائے، پولیس کو، پیراملٹری کو پیچھے ہٹائے، بالکل، اور تب کوئی ایک ماحول بن سکے. ایک ماحول بنتا ہے، گن پوائنٹ پہ تو نہیں آپ کر سکتے. لیکن نریندر مودی جو ہیں ہندوستان کے انتہا پسند وزیر اعظم، ان کی طرف سے تو کسی قسم کا انیشیٹو سامنے آیا ہی نہیں ہے. گورنر ووہرا ان کو ملتے ہیں، جا کے ان کو بریف کرتے ہیں، اس کے خاموشی ہو جاتی ہے. بالکل، کسی قسم کا انیشیٹو نہیں ہے. تو یہ پھر کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بات ہوگی، یہ کہاں سے بات آ رہی ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو وہاں پہ محبوبہ مفتی ہیں، جو پپٹ چیف منسٹر ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھی شی از لٹرلی لکنگ دا بوٹس آف دا سرکار ان دہلی. وہاں پہ وہ جاتی ہیں، ان کی کلاس وہاں پہ لگتی ہے کہ اور بھی زیادہ تم نے کور اپ کرنا ہے جو وہاں پہ انڈین فورسز کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ اوتھ لیا ہوتا ہے جو کوئی بھی وہاں الیکشنز میں آتے ہیں، ان کے جو پپٹ الیکشنز ہوتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، کہ انہوں نے سیف گارڈ سب سے پہلے کرنا ہے جو وہاں پہ انڈین آکوپیشن فورسز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو لاز ایسے پاس کرنے اپنے پارلیمنٹس کے تھرو کہ ان کو ایک کلین چٹ دی جائے کہ چاہے وہ کچھ بھی کریں وہاں لوگوں کے ساتھ، مگر ان کے انڈر دا مائٹ آف دا گن جو ملٹری انہوں نے ایک سولوشن نکالا ہوا ہے ٹو ڈیل ود ایک ملٹری اپروچ جو انہوں نے کی ہوئی ہے انڈینز نے شروع سے لے کر اب تک وہاں پہ، کہ ہم نے ڈرا کے وہاں پہ زمین پہ قبضہ کرنا ہے، ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی پی جو ہے محبوبہ مفتی کی جو پارٹی ہے، اسے بھارتیہ جنتا پارٹی سے الائنس کر کے حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی؟ نہیں، کوئی بھی آ جائے. آپ عمر عبداللہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، 2010 کے اندر کیا ہوا تھا. ہنڈریڈز آف پیپل ور کلڈ، ان کو مار دیا گیا تھا. تب بھی بہت زیادہ ان کو شوٹر گنز یوز کی گئی تھیں، ٹیئر گیس یوز کی گئی تھی، پیپر گیس. تو اس وقت بھی اسی طرح کی 30 ممبرز کی ڈیلیگیشن آئی تھی ہندوستان کی طرف سے. انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ ہم سب کو مل رہے ہیں، لائیو اس کو کوریج ملی ہر چینل کے اوپر کہ ان کی جو کانوائے جا رہا ہے انڈین سیاستدانوں کا، کیونکہ یہ ڈرامے میں تو یہ ماہر ہیں. اور پھر وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہ رہے ہیں مگر حریت والے ہمیں کچھ ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے ہیں. تو اپنی طرف سے انہوں نے ایک اپنا امیج کلین کیا. مگر اس طرح جو ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ حالانکہ سارے جو لیڈرشپ ہے نظر بند ہے، اور میر وائس صاحب زن چشمہ شاہی جیل، اور پھر اس کے بعد یہ گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں، یاسین صاحب کو آپ سوچیں انٹیروگیشن سینٹر میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کی جتنی جگہ ہے وہاں سے وہ سانس لے رہے ہیں. اور ان کے بس میں کیا ہے، ان کے سارے رائٹس تو لیے ہوئے ہندوستان نے، مگر وہاں سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ وی ریفیوز ٹو ٹاک ٹو انڈیا انڈر دی انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو پیرامیٹرز اگر یہ ڈالتے ہیں. آپ کے اپنے ہسبینڈ سے یاسین ملک صاحب سے آخری دفعہ ملاقات کب ہوئی؟ دس واز وے بیک ان 2014 سپٹمبر کے اندر، فرسٹ ویک آف سپٹمبر. 2 برس گزر گئے جی، 2 ایئرز ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں جانے نہیں دیتے، آپ کو پرمیشن نہیں دیتے، ہمیں ویزا نہیں ملتا.
مجھے بھی اور میری ڈاٹر کو بھی. اب وہ 4 سال کی ہو گئی ہے. پہلے آپ گئی ہیں کشمیر؟ میں گئی ہوں 5 ٹائمز گئی ہوں, مگر وہ بھی فیو منتھس کا ویزا ملتا ہے, 1 month 2 months کا, اور اس کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ, میں بھی یا میری بیٹی یا میری والدہ, تو وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا ہوتا ہے یاسین صاحب کو, 1-2 دن کے بعد ہی اریسٹڈ, تو پھر ہمیں جیل میں جانا. آپ جاتی ہیں, جب آپ کو ویزا مل بھی جاتا ہے, آپ وہاں جاتی ہیں تو ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی ملاقات نہ ہو سکے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے یہ, مطلب ہر دفعہ یہی اب ایک ٹریڈیشن بن گیا, کوئی نہ کوئی ریزن نکال لیتے ہیں. اور وہاں پہ تو ویسے بھی ایک ویلی کے اندر ہر وقت انریسٹ رہتا ہی ہے, مگر اس وقت کافی دفعہ لگتا ہے کہ کریٹ کیا جاتا ہے ریزن کہ بھی جو فیملی بھی جو ایک نارمل لائف ہے وہ تک نہ یاسین صاحب کو ہو, یا ان کی فیملی کو, ان کو گھر کی فرسٹریشن ہو, گھر کی طرف سے ان کو ٹینشن ڈالیں. کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ اسٹڈی کریں جتنے بھی کانفلکٹس کی ہسٹری دیکھیں, اس میں ایک بہت بڑا ویپن ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی بھی ٹارچر کرنا. سائیکولوجیکل فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو اس میں یہ بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں کشمیریوں پر بہت یوز کیے جاتے ہیں. کشمیری جو رہنما ان کی طرف سے جو 3-4 پروپوزلز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہے, سب سے پہلے تو ان کا یہ ہے کہ ان کو فارمل انویٹیشن نہیں ملا. ٹھیک, یہ اچانک آ گئے ہیں ان کے پاس, ان کو ملنے کے لیے گن پوائنٹ پہ, جیسے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا, بند کیا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ان کا کوئی اس کے اندر, جو میں نے آلریڈی آپ کو ذکر کیا ہے, کہ اس کو انکنڈیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اینڈ ناٹ ود ان دا پیرامیٹرز آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن. اور جو ان کا جو وہاں پہ پبلک کی جو پلس ہے اس کا ایک ریفرینڈم ہو, اور جو پبلک کہتی ہے اس کے اکارڈنگ, اور ڈی ملٹرائزیشن. یہ جو ان کے پوائنٹس جتنے بھی آپ دیکھ لیں, کیونکہ اب جتنا کلوز اس وقت آ گیا ہے فریڈم, اتنا پہلے کبھی نہیں تھا, کیونکہ اب وہ مطلب دے ہیو کراس دیٹ لمٹ آف اینی کائنڈ آف نیگوسیشن اور اینی کائنڈ آف وٹ یو کال بیٹر ٹائز ود انڈیا وداؤٹ دا پراپر ریزولوشن آف کشمیر. تو حکومت پاکستان نے جو ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے جس سے لوگ کوئی خاصے ایسا کوئی امپریسو نہیں لگ رہے, لوگ خوش نہیں ہیں یہاں پہ, وہ آپ کا خیال ہے کچھ اچیو کر پائے گا پارلیمانی ڈیلیگیشن؟ ان پرنسپل تو اٹس اے گڈ ڈیسیجن. ان پرنسپل اگر دیکھا جائے, کہ جو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہتی رہی ہوں پچھلے پاس 2 months سے, کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جانی چاہیے پاکستان کی طرف سے, جس میں جو ایکسپرٹس ہوں پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں, یا جو اسکالرز ہیں, یا جو سن آف دا سوئلز ہیں, جو لوگ ہیں جو کشمیر کی اوریجنس کے ہیں, یا حریت لیڈرشپ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ بھی کشمیری ہیں, اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت کام کیا, ان کو لے کے جایا جائے, کمنگ اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ, جب بتایا جائے کہ جو ڈیوائڈیڈ فیملیز ہیں, جو کانفلکٹ کی فیملیز ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں, اور جو اس وقت وہاں پہ ٹریجڈیز ہو رہی ہیں اس پہ ان کو وہ ایڈریس کریں, تو وہ اور بھی زیادہ اس کا ایک ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر اور کنونسنگ, کیونکہ ہم نے تو کنونس کرنا ہے دنیا کو, اور جب وہ ڈائریکٹ کشمیری اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ بہتر ہوتا ہے. بہت شکریہ مشال ملک ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم نواز شریف جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں گے تو کس طرح سے اٹھائیں گے, کیا پوائنٹس اٹھائیں گے, کیا نکات اٹھائیں گے, کیا اس میں بلوچستان میں جو انٹرونشن ہے جو ہندوستان جس کو یوز کرنا چاہ رہا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے. یہ بہت اہم سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس پہ نظر دوڑاتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک. افغانستان کی طرف چلتے ہیں جہاں اس ہفتے وہاں کے صدر جناب اشرف غنی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ہی بڑا واضح ہے کہ وہ ہندوستان کی جو سیٹ ٹیون ہے اس پہ رقص کر رہے ہیں, اس پہ ڈانس کر رہے ہیں. اس کی بات تو کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس ہفتے رابرٹ گرینئر جو CIA کے اسٹیشن چیف تھے اسلام آباد میں 9/11 کے موقع پہ, انہوں نے سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی کو امریکہ میں ایک ٹیسٹیمنی دی. یہ وہی رابرٹ گرینئر ہیں جو چند مہینے پہلے اسلام آباد میں تھے ایک کانفرنس کے لیے, اور ہمیں موقع ملا کہ ہم نے دنیا نیوز میں ان کا انٹرویو کیا تھا بہت تفصیل سے, جس کا بڑا فیڈ بیک تھا. لیکن اس ہفتے رابرٹ گرینئر نے سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی میں یہ بڑے واضح طور پہ کہا اور سینٹ کو بتایا کہ جب امریکہ کے عسکری اہداف اور گولز جو ہیں وہ افغانستان میں چینج ہو چکے ہیں, اور امریکہ آج طالبان کو شکست دینا ہی نہیں چاہتا, محض کابل کا دفاع کر رہا ہے, اور امریکہ اگر 1.5 لاکھ کی نیٹو فوج کے ساتھ اور سینکڑوں بلینز آف ڈالرز کے ساتھ اپنے اہداف اچیو نہیں کر سکا, طالبان کو شکست نہیں دے سکا, تو یہ توقع کرنا کہ پاکستان اس قسم کی کوشش کرے گا یا وہ چیز کر کے دکھائے گا جو امریکہ خود نہیں کر سکا, یہ محض ایک احمقانہ خواب ہے. I would argue that much of the current frustration with US-Pakistan relations is driven by backward-looking desires and concerns which simply no longer apply in the same way.
The U.S. NATO military posture in Afghanistan is a small fraction of what it once was. The U.S. no longer aims to defeat the Taliban. Instead, it hopes merely to keep the Kabul regime from being defeated. With U.S. ends and means having changed so drastically in Afghanistan, it is highly unrealistic to suppose that Pakistan is going to make up the difference. Pakistan cannot succeed in bringing the Afghan Taliban to heel, where 150,000 U.S. and NATO troops and hundreds of billions of U.S. dollars have failed. And what's more, they're simply not going to try. اور ناظرین رابرٹ گرینڈر نے سینٹ کو یہ بھی خبردار کیا کہ پاکستان پہ مزید دباؤ بڑھانا یا پاکستان کا ساتھ چھوڑنا امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں ہے. امریکہ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے افغانستان میں اپنے انٹرسٹ ہیں جن کی پروٹیکشن کے لیے اس کی اور امریکہ کی حکمت عملی میں ہمیشہ فرق رہے گا. Short, the U.S. dares not turn its back on Pakistan as it seeks to protect its serious national security interests in South Central Asia. Wise policy going forward will require the U.S. to rebalance an overly Afghan-centric policy posture of the past and to accept, however reluctantly, those aspects of tactical Pakistani behavior it cannot change, focusing instead on priority long-term goals which can actually be achieved. Such a policy will often feel less than satisfying, but in my view, it is the only responsible way forward. ناظرین اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے سابقہ چیف سیکرٹری اور پاکستان کے ایکس ایمبیسڈر ٹو افغانستان جناب رستم شاہ محمد صاحب. خطے کے حالات پہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں. رستم شاہ محمد صاحب السلام علیکم, وارم ویلکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب یہ جو اشرف غنی صاحب کی حالیہ سٹیٹمنٹ ہے افغانستان کے پریزیڈنٹ کی, کیا ان سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ این ڈی ایس اور را کا اور ناردرن الائنس کا جو نیکسس ہے اس کا دباؤ اور پریشر اب اشرف غنی صاحب پہ اتنا زیادہ ہے کہ جو بھی ہندوستان کے انٹرسٹ ہوں گے اسٹریٹجک اشرف غنی صاحب کو فالو کرنے پڑیں گے, ان کی جو اٹانومی اور انڈیپینڈنس ہے کابل پہ وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ اس سارے حالات کو اب بیک گراؤنڈ میں دیکھیں. سب سے پہلے پاکستان نے بارڈر کو بند کر دیا اور پاسپورٹ وغیرہ کی ریسٹرکشن لگا دی, جن سے کہ وہاں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. جو تاجر حضرات تھے, جو اسٹوڈنٹ تھے, جو علاج کے لیے آتے تھے, جو عام لوگ یہاں یہ چمن کی بات کر رہے ہیں آپ کے دوسرے بارڈر کی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا؟ سارے چمن میں بھی اسی طرح انہوں نے نیا پروسیجر وہ شروع کر لیا ہے, اور طورخم بارڈر پر بھی انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ کی شرط لگا دی ہے. حالانکہ نہ وہاں پہ اس قسم کے انتظامات ہیں, نہ روزانہ 5000 لوگوں کے پاسپورٹ اور ویزا چیک ہو سکتے ہیں, نہ اتنی کیپیبلٹی ہے, نہ کیپیسٹی ہے. پہلی بات تو یہ پاکستان نے کی. اس کے بعد جو رستم شاہ صاحب یہ تو بڑی پرانی ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے نا کہ بارڈر مینجمنٹ کو, بٹ سر یہ تو بڑی پرانی امریکن افغان پاکستانی ایشو ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو امپروو کیا جائے. بارڈر مینجمنٹ کے لیے یہی طریقہ کار تھا کہ جو بھی افغان پاکستان آتا اس کے ساتھ ان کا تذکرہ کہتے ہیں آئیڈینٹی کارڈ کو, اور وہ ایک بڑا اتھینٹک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تذکرہ ہوگا تو ہم چھوڑیں گے. جو یہاں سے لوگ جائیں گے ان کے پاس یا ریفیوجی کارڈ ہوگا یا پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ ہوں گے. تو اس بنیاد پہ اس کو تو آپ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے بات پاسپورٹ ویزوں تک پہنچا دی جو کہ وہاں ان ایکسیپٹیبل ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ نے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے آپ نے اس میں رکھنے ڈالنے شروع کر دیے, اور ہندوستان کے سامان کو افغانستان جانے نہیں دیا جا رہا, افغانستان کے سامان کو اب ہندوستان جانے نہیں دیا جا رہا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے تاکہ ڈیپینڈنس کریٹ ہو جاتی, کہ پاکستان پہ دونوں ملک ڈیپینڈنٹ ہو جاتے. رستم شاہ محمد صاحب, جب رستم شاہ محمد صاحب سر معاف کیجیے گا سر, ایسا ہے کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے افغانستان کے میں, اس میں افغانستان کا جو فروٹ اور مال و اشیاء ہے وہ ہندوستان تک جاتا ہے ٹرکس میں, وہ تو جا رہا ہے. ہندوستان کے گڈز تو کبھی بھی افغانستان نہیں جاتے اوور لینڈ پاکستان. بالکل بات صحیح ہے, جو ہمارا ان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس میں یہی ہے, لیکن اب تو اس کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا, اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ دوسری بات ہوئی. اس کے بعد آپ نے مہاجرین کو یہاں سے کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, جو حالانکہ انڈاکومنٹڈ اور ڈاکومنٹڈ کوئی چیز نہیں ہے. جن کے پاس پاکستانی حکام پہنچے ان کو آپ نے ڈاکومنٹ کر دیا, ان کو آپ نے کارڈ دے دیا. جن کے پاس ہم پہنچ نہ سکے تو وہ بغیر کارڈ کے رہ گئے. اب یہ کون سی بات ہے ریفیوجیز کی؟ تو ریفیوجیز کو تو جنیوا کنونشن بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل لا میں بھی ان کی پروٹیکشن ہے. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ کسی ریفیوجی کو آپ اس کی مرضی کے
بغیر اپنے وطن میں دوبارہ فورسبلی نہیں بیٹھ سکتے، اس کی اب کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ محمد صاحب یہ ریفیوجیز تو 40 برس سے بیٹھے ہیں، 1980 سے بالکل بیٹھے ہیں، 35 برس سے 40 برس سے بیٹھے ہیں، اور آپ ان کو ان کی مرضی کے بغیر واپس نہیں بیچ سکتے۔ ان کے لیے کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا، ان کے لیے تو وہاں کوئی حالات کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنی ہوگی، ان کے لیے تو آپ افغانستان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا، لیکن یہاں پہ پالیسی نیگیٹیوسٹک بہت ہے۔ چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پالیسی جو بنیادی محور ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے انفلوئنس کو وہاں پہ ریسٹرکٹ کیا جائے، جس کو افغان بہت ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بات کہ وہ این ڈی ایس والے جو ہیں وہ راہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ہندوستان کی پالیسی وہاں پہ چھا گئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ افغان کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور نہیں کوئی افغان جو ہے وہ اپنے علاقے کو ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہندوستان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر، اس کی بنیادی امپورٹنس تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان ہے۔ افغانستان کے اندر اتنا اسٹریٹجک انٹرسٹ افغانستان کا انڈیا کا ہو نہیں سکتا اگر آپ پاکستان کو ایکویشن سے نکال دیں۔ انڈیا کی بھی جو $3 بلین کی انویسٹمنٹ دیکھیں نا کہ انڈیا کا انٹرسٹ کیا ہے افغانستان کے اندر۔ دیکھیے اگر آپ سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں دیکھیں، جو آئل اور گیس رچ سینٹرل ایشیا ہے اور جو ہندوستان کو انرجی کی ضرورت ہے، پھر تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہندوستان کی جو 2000 سال پرانے سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو سپرنگ بورڈ استعمال کر کے سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک، وسائل تک، خام مال تک، کموڈیٹیز تک وہ جاننا چاہتا ہے، اور ہندوستان وہاں کی 5واں بڑا ڈونر ہے۔ اور آپ اگر ہندوستان کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کریں گے تو افغان اس کو برا مانیں گے، وہ اس کو ویلکم نہیں کریں گے، اور یہ 3-4 باتیں ہوئیں جن کی بنا پہ لیکن شاہ صاحب یہ تو آپ نے بڑی اچھی زبردست آپ نے بات کر دی کہ ہندوستان کی رال ٹپک رہی ہے سینٹرل ایشیا کے ریسورس رچ اکانومیز پہ، جہاں تیل ہے، جہاں گیس ہے، جہاں پانی ہے، اور جہاں ہیومن ریسورس جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے۔ تو ظاہر ہے ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، یہ تو کوئڈ پرو کو کب ہوا انسان کی تاریخ میں کہ دو ریاست نے کسی دوسری ریاست کو کچھ دیا ہے بغیر کوئڈ پرو کو کے؟ ہندوستان تو یہ کوشش کر رہا ہے اور لگ رہا ہے آپ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بغیر کوئڈ پرو کو کہ ہم ہندوستان کو اٹھا کے یہ دے دیں۔ دیکھیں پاکستان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان کے ساتھ، میں تو شروع دن سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے اپنے ٹرمز آف انگیجمنٹ ڈٹرمن کرتا کہ افغانستان میں آپ کے کیا مفادات ہیں، ہمارے کیا مفادات ہیں، اور یہ مفادات جو ہیں نیسیسریلی ایکسکلوسیو نہیں ہونے چاہیے، یہ انکلوسیو بھی ہو سکتے ہیں۔ جو مفادات ہندوستان کے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، کامرس کے حوالے سے، پولیٹیکل ان کے الائنمنٹ کے حوالے سے، وہ پاکستان کی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے وہاں پہ سٹیکس ہیں، ہندوستان کی کنسرنز ہیں، پاکستان کے سٹیکس ہیں، کیونکہ پاکستان کا بارڈر ہے، پھر ایتھنیسٹی ہے، پھر کامن فیتھ ہے، پھر سینٹرل ایشیا ہے، پھر ایک کامن ہسٹری ہے، تو پاکستان کے وہاں پہ سٹیکس ہیں۔ ہندوستان کو ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، لیکن پاکستان کو ہندوستان کی پوزیشن کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا۔ ایکسکلوسیو آپ کو نریندر مودی کا رجیم جو ہے وہ کہاں نظر آ رہا ہے اس قسم کی نائسٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ نریندر مودی جس موڈ میں ہیں اور جس طرح سے افغانستان کی سپیس یوز ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے، بلوچستان میں، فاٹا میں، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابھی جو حملہ ہوا ہے کوئٹہ میں، جو دہشت گرد حملہ ہوا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بلوچستان سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ٹی ٹی پی سے اس کو خریدا گیا، لشکر جنگی نے اس حملے کو ایکسیکیوٹ کیا، وہ سیوسائڈ بمبر بیچا گیا، وہاں پر کس قسم کے نیکسس ہے، یہ سب چیزیں ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ ان کو اگنور نہ کریں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو زیادہ کنفرنٹیشن جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی اور اس وقت افغانستان کے ساتھ بھی اور کچھ حد تک ایران کے ساتھ بھی، یا تو یہ کنفرنٹیشنسٹ پالیسی جاری رہے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے برے نتائج ہوں گے، خطرناک نتائج ہوں گے، اور یا ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں اس کی اجازت دی جا رہی ہے، افغانستان کے ساحل کو پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہونے دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسے ہے تو امریکہ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ وہاں پہ امریکہ کی ایک بڑی پریڈامیننٹ پوزیشن ہے، ان کی فورسز وہاں پر ہیں، ان کے پیسے وہاں سے آتے ہیں، افغانستان کا بجٹ وہاں سے آتا ہے، تو اگر امریکہ کو یہ کیسے یہ چیز قابل قبول ہے کہ افغان ساحل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے لیکن امریکہ بالکل خاموش ہے اور امریکہ پاکستان کا قریبی اتحادی ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے راستے سے آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ
جو کنفرنٹیشنسٹ پالیسی ہے جو دنیا کے اور خطے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں اس میں امریکہ سیریمونیسلی طور پہ کاسمیٹکلی طور پہ پاکستان کا ایلائی ہے، وہ ہندوستان کا اسٹریٹجک ایلائی اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، عرب دنیا میں بڑا خوف پایا جاتا ہے، یہاں تو نئی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں۔ یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو خطے کے حالات بدل رہے ہیں، آپ کے لیے صرف چائنا رہ گیا ہے، لیکن چائنا کے اپنے قومی مفادات ہیں۔ اگر کبھی چائنا کو یہ محسوس ہوا کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے دیکھیں چائنا اور ہندوستان کے درمیان کتنے مسئلے ہیں، دلائی لاما کا مسئلہ ہے، پھر تبت کا مسئلہ ہے، پھر انریزالوڈ بارڈر کا مسئلہ ہے، پھر اروناچل پردیش کا جو انریزالوڈ بارڈر ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹریڈ $100 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ کیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو سی پیک ہے اس میں ماسکو کا رشیا کا انٹرسٹ بھی گوادر میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ ایونچولی ہو سکتا ہے، اگر گوادر فنکشنل ہو جائے 100% اور وہاں پہ امن بھی ہو اور بلوچ لبریشن آرمی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں درسے سے ہٹ جائیں، جو بلوچ جو اپنے جو نیشنلسٹ بلوچ ہیں وہ جو ان کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وہاں پہ امن ہے، یہ روڈز اور یہ پائپ لائن وغیرہ کتنے امن سے وہاں سے بلوچ ایریا سے پھر پنجاب کے علاقے سے یہ گزر سکتے ہیں، کیونکہ چائنا اگر $46 بلین انویسٹ کر رہا ہے تو اس بات کی وہ گارنٹی چاہے گا، آئرن کلیڈ گارنٹی چاہے گا کہ وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ کوئی سیبوٹیج نہ ہو، وہاں پہ کوئی وائلنس نہ ہو۔ اگر ایسے ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں رشیا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے اگر گوادر اس حد تک فعال ہو جائے تو یہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بیک بون بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ صورتحال ہے کیا افغانستان پاکستان کی۔ ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔